शहंशाह अफरासियाब को अपना जिस्म बुरी तरह से जलता हुआ महसूस हो रहा था। कमरे की सुर्खी बढ़ती जा रही थी और इसके साथ हिद्दत में भी इजाफा हो गया था। शहंशाह अफरासियाब के जिस्म पर ज़र्रा बख्तर था, जो तेजी से सुर्ख होना शुरू हो गया था, जिससे उसे अपने जिस्म में आग भड़कती हुई महसूस होने लगी। इसलिए वो बेइख्तियार चीखने पर मजबूर हो गया। मुझे कुछ करना चाहिए, वरना मैं इस कमरे में जलकर भस्म हो जाऊंगा। शहंशाह अफरासियाब ने अपनी चीखों पर काबू पाते हुए इंतहाई अजियत भरे लहजे में कहा। उसने फौरन आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वो इसी तरह से पढ़ता रहा, फिर उसने आंखें खोल दी। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं। उसने चारों तरफ देखा और फिर उसने मुंह खोलकर जोर जोर से फूंकें मारनी शुरू कर दी। उसके मुंह से अचानक फूंकों के साथ पानी की तेज फवारें सी निकली और कमरे की दीवारों पर पड़ने लगी, और दूसरे लम्हे कमरे में तेज शू शू की आवाजें सुनाई दी। ये ऐसी ही आवाजें थीं जैसे जलती हुई आग पर पानी डालकर उसे बुझाया जाए। शहंशाह अफरासियाब का हवा में मुअल्लिक जिस्म आहिस्ता आहिस्ता चारों जानिब घूम रहा था और उसके मुंह से निकलने वाली पानी की तेज फवारें हर तरफ पड़ रही थीं, और सुर्ख होने वाला कमरा तेजी से स्याह होकर सर्द होता चला जा रहा था। कुछ ही देर में छत, दीवारें और जमीन स्याह हो गई और कमरे में मौजूद हिद्दत भी खत्म हो गई। अब हर तरफ भाप सी उठती हुई दिखाई दे रही थी। शहंशाह अफरासियाब ने मुंह से जो पानी की धारें निकाली थीं, वो गर्म होकर भाप में बदल गई थी और भाप हवा में उठती हुई दिखाई दे रही थी। फिर वो भाप भी खत्म हो गई और कमरा पहले जैसा बन गया, जिसमें ना कोई दरवाजा था, ना खिड़की और ना कोई रोशनदान। अफरासियाब ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतरना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में उसके पैर जमीन से आ लगे और ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही कि अब जमीन गर्म नहीं थी। शहंशाह अफरासियाब ने भूल भुलैयों के तलिस्मात का तीसरा तलिस्म खत्म कर लिया है। इस तलिस्म को कोई जादूगर मुंह से पानी बरसाकर ही खत्म कर सकता था, और शहंशाह अफरासियाब ने ऐसा ही किया है। अब शहंशाह अफरासियाब को चौथे खाली कमरे में भेजा जाता है। इस कमरे में जाकर शहंशाह अफरासियाब को फिर से यही फैसला करना पड़ेगा कि कमरे में मौजूद 4 दरवाजों में से कौन सा दरवाज़ा खोलना है। अचानक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी तो शहंशाह अफरासियाब के चेहरे पर सकून के तासुरात नमूदार हो गए। दूसरे लम्हे सामने दीवार में खुला हुआ दरवाज़ा नमूदार हुआ तो शहंशाह अफरासियाब इत्मीनान भरे अंदाज में उस कमरे में चला गया। कमरे में चारों दीवारों पर मशलें रोशन थी और हर दीवार में एक बंद दरवाज़ा मौजूद था। शहंशाह अफरासियाब ने उन दरवाज़ों की तरफ देखा और फिर वो मगरबी दीवार की तरफ बढ़ा, और इस बार उसने बगैर सोचे समझे दरवाजे का कुंडा पकड़कर जोर से खींचा तो दरवाज़ा फौरन खुल गया। शहंशाह अफरासियाब रुके बगैर उस कमरे में दाखिल हो गया। चूंकि वो खुद ही तेजी से कमरे में दाखिल हुआ था, इसलिए उसे इस बार कोई धक्का न लगा था। जैसे ही शहंशाह अफरासियाब कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। कमरे में पहले जैसा अंधेरा था। शहंशाह अफरासियाब ने इस बार अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है। इस बार शहंशाह अफरासियाब ने तिलिस्माती कमरा नहीं, बल्कि अगले तिलिस्म में जाने वाले कमरे का दरवाज़ा खोला है। इसलिए शहंशाह अफरासियाब को चौथे कमरे के तिलिस्म का फातिह करार दिया जाता है। चीखती हुई आवाज़ ने कहा तो शहंशाह अफरासियाब बेइख्तियार मुसर्रत भरे अंदाज में उछल पड़ा। इसी लम्हे दीवारों पर मशलें रोशन हुई और ये देखकर शहंशाह अफरासियाब खुश हो गया कि उस कमरे की चारों दीवारों में दरवाजे मौजूद थे। इसका मतलब है कि मुझे चौथे तिलिस्माती कमरे को सर नहीं करना पड़ेगा और अब मैं 5वें कमरे में जा रहा हूँ। शहंशाह अफरासियाब ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। उसने सही दरवाज़ा खोला था और वो तिलिस्माती कमरे में जाने से बच गया था। इसलिए उसने सोचा कि उसे अब भी मगरबी दीवार का दरवाज़ा खोलना चाहिए। चुनाचे वो तेज़ी से मगरबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने कुंडा पकड़ा और फिर एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया, और फिर इससे पहले कि कोई उसे धक्का देकर कमरे में पहुंचाता, वो तेज़ी से कमरे में पहुंच गया। उसके कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो गया और शहंशाह अफरासियाब तारीक कमरे में आ गया। शहंशाह अफरासियाब ने 5वें तिलिस्म का गलत कमरे का दरवाज़ा खोला है। ये तिलिस्माती कमरा है। शहंशाह अफरासियाब को इस तिलिस्माती कमरे का तिलिस्म भी ख़त्म करना पड़ेगा, तब वो दूसरे खाली कमरे में पहुंचेगा
ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی، چیختی ہوئی آواز نے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اسی لمحے کمرے میں مشعلیں جل اٹھی تو شہنشاہ افراسیاب کو چاروں طرف سپاٹ دیواریں دکھائی دی۔ وہ بھول بھلیوں کے 5ویں طلسم میں تھا، جہاں اس کے ساتھ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ وہ انتظار کرنے لگا، پھر تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنے ارد گرد سیاہ رنگ کی بدروحوں کو نمودار ہوتے دیکھا۔ ان بدروحوں نے سیاہ رنگ کے لبادے پہنے ہوئے تھے، جن میں ان کے سر اور چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ بدروحوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور وہ شہنشاہ افراسیاب کے سامنے کتاروں کی شکل میں نمودار ہوئی تھی۔ ان بدروحوں کی تعداد 10 تھی اور وہ شہنشاہ افراسیاب کے سامنے یوں بے چین کھڑی تھی جیسے وہ ابھی حرکت میں آئیں گی اور ایک ساتھ شہنشاہ افراسیاب پر تلواریں لے کر پل پڑیں گی اور اس کے ٹکڑے اڑا دیں گی۔ اور پھر یہی ہوا۔ اچانک ان 10 کی 10 بدروحوں نے زوردار چیخیں ماری اور تلواریں لے کر انتہائی تیزی سے شہنشاہ افراسیاب کی طرف دوڑ پڑی۔ شہنشاہ افراسیاب انہیں اس طرح اچانک تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ امرویار کے لیے تیسرا طلسم ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ چوتھے کمرے میں موجود تھا، جہاں سے اسے ایک دروازے کو کھول کر چوتھے طلسم میں داخل ہونا تھا، اور اس کے لیے وہی مسئلہ بنا ہوا تھا کہ وہ کون سا دروازہ کھولے۔ کیا سوچ رہے ہیں آقا؟ محافظ بونے نے امرویار کو خاموش دیکھ کر کہا۔ تمہارا سر، امرویار نے منہ بنا کر کہا۔ ارے، میرے سر کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سر سے تو میں اپنے لیے سوچ سکتا ہوں۔ اگر آپ نے سوچنا ہے تو اپنے سر کے لیے سوچیں، محافظ بونے نے کہا۔ تو امرویار اسے گھور کر رہ گیا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتے؟ امرویار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چونچ؟ کیا مطلب؟ چونچیں تو پرندوں کی ہوتی ہیں، میں کوئی پرندہ تو نہیں ہوں جو آپ مجھے چونچ بند رکھنے کا کہہ رہے ہیں۔ میں تو آپ کا ہم شکل بونا ہوں، زنبیل کا محافظ بونا۔ محافظ بونے نے کہا۔ بس کرو، مجھے سوچنے دو، امرویار نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ محافظ بونے نے کہا۔ یہی کہ اب میں کس کمرے کا دروازہ کھولوں کہ طلسماتی کمرے سے بچ کر نکل سکوں؟ امرویار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ ہر بار قسمت آپ کا ساتھ دے گی، محافظ بونے نے کہا۔ تو امرویار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ امرویار نے کہا۔ یہ میرا احساس ہے اور کچھ نہیں، اور احساس صرف اس بات کا ہے کہ آپ کو اس بار خالی کمرہ نہیں ملے گا، آپ کو پھر کسی نہ کسی طلسم میں جانا پڑے گا، محافظ بونے نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ تمہیں ایسا احساس کیوں ہو رہا ہے؟ امرویار نے کہا۔ ایسے ہی، محافظ بونے نے کہا۔ ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، امرویار نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، جو بات میرے دل میں آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ احساس صرف اس قدر ہے کہ آپ اس بار خالی کمرے میں نہیں جائیں گے۔ یہ میں نہیں جانتا کہ طلسم کیا ہوگا اور آپ اس طلسم کو کیسے حل کریں گے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ تو امرویار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ محافظ بونا واقعی اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو پھر یوں کہو کہ تمہارا اندازہ ہے کہ میں اس بار خالی کمرے میں نہیں بلکہ کسی بھی طلسماتی کمرے میں پہنچوں گا، امرویار نے کہا۔ ہاں، یہ اندازہ ہی ہے، اور گہرا اندازہ، محافظ بونے نے کہا۔ اگر تمہارا اندازہ غلط ہوا تو، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ کا فائدہ ہے، آپ کو کسی خوفناک طلسم سے نجات مل جائے گی، محافظ بونے نے جواباً مسکرا کر کہا۔ تو امرویار اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہت تیز ہو، بات کو زبردست انداز میں گھما لیتے ہو، میں تو سمجھا تھا کسی انعام دینے کی بات کرو گے، امرویار نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو محافظ بونا بھی ہنس پڑا۔ میں کہاں سے لاؤں گا انعام؟ میں تو خود آپ کی زنبیل میں پڑا رہتا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں دروازہ کھولتا ہوں، دیکھتے ہیں اس بار میری قسمت کیا رنگ لاتی ہے، امرویار نے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، محافظ بونے نے کہا۔ تو امرویار کچھ سوچ کر شمالی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کنڈا پکڑا اور دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ محافظ بونے نے اسے دروازہ کھولنے سے روک دیا۔ ابھی دروازہ نہ کھولیں آقا، محافظ بونے نے کہا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ امرویار نے چونک کر کہا۔
میری پراسرار طاقتیں اس دروازے کو کھول کر اندر جانے سے پہلے آپ کو ایک مشورہ دینے کا کہہ رہی ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ کیسا مشورہ؟ امرو اجار نے چونک کر کہا۔ آپ کے پاس کابوتا جن کی جلنے والی کھوپڑی ہے، آپ زنبیل سے اسے نکال کر ہاتھ میں لے لیں۔ اس جلنے والی کھوپڑی کو لے کر اگر آپ اندر جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، امرو اجار نے کہا۔ کابوتا کی جلنے والی کھوپڑی؟ یہ وہی کھوپڑی ہے نا جو سیاہ ڈنڈے پر لگی ہوئی ہے، اور یہ مجھے اس وقت ایک نیک بزرگ نے دی تھی جس کے کہنے پر میں پاتال کی تاریک دنیا میں گیا تھا۔ اس تاریک دنیا میں چونکہ کسی بھی آگ سے روشنی نہیں کی جا سکتی تھی، تو اس نیک بزرگ نے کہا تھا کہ کابوتا کی جلنے والی کھوپڑی سے شیطانی تاریک دنیا میں بھی روشنی پھیل جائے گی، اور یہ روشنی جیسے ہی کسی شیطان پر پڑے گی وہ اندھا ہو جائے گا۔ نہ صرف وہ اندھا ہو جائے گا بلکہ اگر کسی شیطانی طاقت نے کوئی روپ بھی دھار رکھا ہو تو کابوتا کی جلنے والی کھوپڑی کی روشنی میں مجھے اس کا اصل چہرہ بھی دکھائی دے جائے گا، امرو اجار نے کہا۔ ہاں آقا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس طلسماتی کمرے میں آپ کا تاریکی سے ہی سامنا ہونے والا ہے، اور کابوتا کی روشنی نہ صرف آپ کو اس تاریکی سے بچائے گی بلکہ کمرے میں موجود کسی شیطانی ضروریت سے بھی، محافظ بونے نے کہا۔ اوہ، کون ہے وہ شیطانی ضروریت؟ امرو اجار نے چونک کر کہا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ جس طرح آپ انسانوں کی چھٹی حص ہوتی ہے اور آپ کو ہر خطرے سے آگاہ کرتی ہے، اسی طرح میرے پاس میری پراسرار طاقتیں ہیں جو مجھے آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ محتاط رہنے کی ہدایات کرتی ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ تو امرو اجار نے اس بات میں سر ہلایا اور زنبیل سے ایک سیاہ رنگ کا ڈنڈا نکال لیا۔ اس ڈنڈے پر ایک بڑی اور زرد رنگ کی کھوپڑی جڑی ہوئی تھی۔ کھوپڑی بے حد خوفناک تھی اور کسی جن کی معلوم ہو رہی تھی۔ کھوپڑی کی آنکھوں، ناک اور منہ کے سوراخوں سے سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کا ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ امرو اجار نے اسے زور سے جھٹکا تو اچانک کھوپڑی پر آگ بھڑک اٹھی، اور اس آگ کی روشنی عام آگ کی روشنی سے بہت تیز تھی۔ روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ امرو اجار نے پھر کھوپڑی کو جھٹکا تو کھوپڑی پر لگی ہوئی آگ بجھ گئی، البتہ اس کی آنکھوں، ناک اور منہ کے سوراخوں سے اسی طرح سے ہلکا ہلکا رنگ برنگا دھواں نکل رہا تھا۔ ویسے اس کھوپڑی کی کیا ضرورت ہے؟ میں اب تک جن کمروں میں گیا ہوں وہاں ہر دیوار پر مشعل جل رہی ہوتی ہے جس کی تیز روشنی ہر طرف پھیلتی ہے، امرو اجار نے کہا۔ اس بار شاید اس کمرے میں روشنی کا انتظام نہ ہو، بہرحال یہ میں نے احتیاط کے لیے آپ سے زنبیل سے نکلوائی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو اور مجھے جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے ویسا کچھ بھی نہ ہو، محافظ بونے نے کہا۔ تو امرو اجار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امرو اجار نے دروازہ کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ تیزی سے اندر آنے کی وجہ سے اسے کسی نے دھکا نہ دیا تھا۔ اندر تاریکی تھی، اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا تو کمرے میں اور زیادہ تاریکی پھیل گئی۔ امرو اجار نے کھوپڑی جھٹک کر اسے روشن کرنا چاہا لیکن محافظ بونے نے اسے روک دیا۔ ابھی نہیں آقا، جب ضرورت ہوگی تب آپ میرے کہنے پر کابوتا کی کھوپڑی روشن کرنا، محافظ بونے نے کہا۔ تو امرو اجار کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ امرو اجار نے چوتھے طلسم کا غلط کمرے کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ امرو اجار کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم بھی ختم کرنا پڑے گا، تب وہ دوسرے خالی کمرے میں پہنچے گا، ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی۔ اور اس بار امرو اجار کے سامنے کمرے کی بجائے ایک غار کا دھانا کھولا جائے گا۔ غار میں ایک ظالم اور ایک مظلوم ہے۔ امرو اجار کو مظلوم کی مدد کرنی ہوگی اور اس کی جان بچانے کے لیے ظالم کو ہلاک کرنا پڑے گا۔ ظالم اور مظلوم کی پہچان امرو اجار کے لیے ضروری ہے۔ اگر امرو اجار سے غلطی ہوئی اور اس نے ظالم کی بجائے مظلوم کو ہلاک کر دیا تو ظالم امرو اجار کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا اور امرو اجار کسی طور اس سے اپنی جان نہ بچا سکے گا، چیختی ہوئی آواز نے کہا۔ تو امرو اجار چونک پڑا۔ اسی لمحے وہاں ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر امرو اجار چونک پڑا کہ وہ اس بار کسی کمرے میں نہیں بلکہ ایک غار کے دھانے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے سرسبز پہاڑیاں تھیں۔ غار کافی طویل تھا لیکن کچھ ہی فاصلے پر امرو اجار کو ایک بھیانک شکل والا دیو دکھائی دے رہا تھا۔ دیو کے سر پر لمبے اور نوکیلے سینگ تھے، اس کا سارا سر گنجا تھا، اس کے چہرے کی کھال سکڑی ہوئی تھی اور اس کی چھوٹی اور نوکیلی سی داڑھی تھی
جبکہ اس کی مونچھیں کافی گھنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس دیو کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ دیو کے ہاتھوں کی انگلیاں لمبی تھیں جن کے ناخن چھریوں کی طرح تیز اور نوکیلے تھے۔ اس دیو کے سامنے ایک نہایت معصوم اور خوبصورت لڑکی سہمے ہوئے انداز میں پیچھے کی طرف جھکی ہوئی تھی، جیسے وہ دیو کے نوکیلے اور تیز ناخنوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لڑکی کے سر پر تاج تھا اور اس نے شہزادیوں جیسا زرق برق لباس پہنا ہوا تھا۔ دیو بے حد غصے میں دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ اس خوبصورت شہزادی کی گردن دبوچ کر اسے ہلاک کرنا چاہتا ہو۔ اوہ، یہ ظالم دیو اس معصوم شہزادی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو کیا مجھے اس ظالم دیو کو ہلاک کرنا ہے؟ امرو اجار نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، آنکھوں دیکھے کچھ حال اصل حال سے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کابوتا جن کی کھوپڑی روشن کریں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اصل ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو اجار نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے کو جھٹکا تو اچانک کابوتا جن کی کھوپڑی روشن ہو گئی۔ کھوپڑی کی روشنی سے پورا غار منور ہو گیا۔ جیسے ہی تیز روشنی غار میں پھیلی، وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہ جس دیو کو ظالم اور جس لڑکی کو مظلوم سمجھ رہا تھا، اب اس کے الٹ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اب دیو مظلوم دکھائی دے رہا تھا، جبکہ شہزادی کی شکل انتہائی ڈراؤنی اور بھیانک چڑیل کی بن چکی تھی، اور وہ نوکیلے اور لمبے ناخنوں والی انگلیوں سے دیو کی گردن دبوچ رہی تھی، جیسے وہ ناخن مار کر اس دیو کی گردن ادھیڑنا چاہتی ہو۔ میں تمہارا خون پینا چاہتی ہوں، کانگو دیو، مجھے اپنا خون پلاؤ، چڑیل خوفناک آواز میں کہہ رہی تھی، اور دیو اس قدر سہما ہوا تھا کہ اس میں اتنی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی کہ وہ اس چڑیل سے کہیں دور بھاگ جائے۔ اوہ، تو یہ سب مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ مجھے مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا کر دکھایا جا رہا تھا۔ یہ کسی ملک کی شہزادی نہیں بلکہ چڑیل ہے، امرو اجار نے کہا۔ ہاں آقا، مجھے ایسا ہی خوف محسوس ہو رہا تھا جیسے اس طلسم میں آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہونے والا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو کابوتا جن کی جلنے والی کھوپڑی ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو اجار نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ اس نے فوراً زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکالا اور پھر اس نے خنجر کو نوک سے پکڑا اور چڑیل کا نشانہ لے کر اس پر کھینچ مارا۔ خنجر بجلی کی سی تیزی سے ہوا میں گھومتا ہوا گیا اور چڑیل کی عین گردن میں جا کر دھنس گیا۔ چڑیل کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر ایک طرف گری اور بری طرح سے تڑپنے لگی۔ مظلوم دیو نے امرو اجار کی جانب تشکر بھری نظروں سے دیکھا اور پھر مڑ کر تیزی سے غار کے دوسرے حصے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ چڑیل کچھ دیر تڑپتی رہی اور پھر ساکت ہو گئی۔ چڑیل کے مرتے ہی امرو اجار کے عقب میں غار کا دھانا بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی امرو اجار کے ہاتھ میں موجود کابوتا کی کھوپڑی پر لگی ہوئی آگ بھی بجھ گئی اور وہاں تاریکی چھا گئی۔ امرو اجار کا خنجر ابراہیمی غائب ہو کر واپس اس کی زنبیل میں پہنچ گیا تھا۔ امرو اجار نے بھول بھلیوں کے طلسمات کا چوتھا طلسم اپنی ذہانت سے ختم کر لیا ہے۔ اس طلسم میں ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم دکھایا گیا تھا، اور امرو اجار کو ان میں سے مظلوم کی پہچان کر کے ظالم کو ہلاک کرنا تھا، اور امرو اجار نے ایسا ہی کیا ہے۔ اب امرو اجار کو 5ویں خالی کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کمرے میں جا کر امرو اجار کو پھر سے یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود 4 دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ چیختی ہوئی پراسرار آواز سنائی دی تو امرو اجار کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ دوسرے لمحے دیوار میں کھلا ہوا دروازہ نمودار ہوا تو امرو اجار اطمینان بھرے انداز میں اس کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں چاروں دیواروں پر مشعلیں روشن تھی اور ہر دیوار میں ایک بند دروازہ موجود تھا۔ امرو اجار نے محافظ بونے کے کہنے پر کابوتا جن کی جلنے والی کھوپڑی واپس زنبیل میں ڈال لی اور پھر اس نے ان دروازوں کی طرف دیکھا اور پھر وہ مغربی دیوار کی طرف بڑھا، اور اس بار اس نے بغیر سوچے سمجھے دروازے کا کنڈا پکڑ کر زور سے کھینچا تو دروازہ فوراً کھل گیا۔ امرو اجار رکے بغیر اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ چونکہ وہ اس بار بھی خود ہی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس لیے اسے اس بار بھی کوئی دھکا نہ لگا تھا۔ جیسے ہی امرو اجار کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں پہلے جیسا اندھیرا تھا۔ بدروحوں کو دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کے ایک لمحے کے لیے اوسان خطا ہوئے، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔
اس سے پہلے کہ بدروہیں تلواریں لے کر اس کی طرف لپکتی اور اس پر حملہ کرتی، شہنشاہ افراسیاب نے فوراً ایک منتر پڑھا اور پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ان بدروہوں کی طرف جھٹکے تو اس کے ہاتھوں سے آگ کا ایک بڑا سا گولا نکل کر تیزی سے بدروہوں کی طرف بڑھا۔ آگ کے گولے کو دیکھ کر بدروہیں گھبرا گئیں، وہ تیزی سے دائیں بائیں ہٹی، لیکن آگے بڑھتا ہوا آگ کا گولا تیزی سے پھیلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے اس گولے نے پھیل کر آگ کی بڑی سی چادر کا روپ دھار لیا۔ اب ساری بدروہیں آگ کی اس چادر کے پیچھے چھپ سی گئی، وہ پیچھے ہٹی لیکن دوسرے لمحے آگ کی چادر ان پر جا پڑی۔ دوسرے لمحے کمرہ ان بدروہوں کی تیز اور انتہائی دردناک چیخوں سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ آگ کی چادر کی لپیٹ میں آ کر بدروہیں بری طرح سے جلنے لگیں، ان کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں اور وہ آگ کے شعلے بنی ادھر ادھر دوڑنے بھاگنے لگی۔ شہنشاہ افراسیاب ایک طرف کھڑا بڑے اطمینان سے انہیں آگ میں جلتا ہوا دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بدروہیں جل کر بھسم ہو گئیں اور پھر وہ جلتی ہوئی وہاں سے غائب ہوتی چلی گئیں۔ ان بدروہوں کی کیا مجال جو مجھ پر حملہ کرتی، میں نے الٹا انہیں ہی آگ میں جلا کر بھسم کر دیا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے بڑے روب بھرے لہجے میں کہا، اور وہاں یکلخت تاریکی چھا گئی۔ شہنشاہ افراسیاب نے ان بدروہوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہی انہیں آگ میں جلا کر بھسم کر دیا ہے۔ بھول بھلائیوں کے طلسمات کا 5واں طلسم ختم ہوتا ہے۔ اب شہنشاہ افراسیاب کو چھٹے خالی کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کمرے میں جا کر شہنشاہ افراسیاب کو پھر سے یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ 4 دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ چیختی ہوئی پراسرار آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراسیاب مسکرا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک بار پھر 4 دروازوں والے کمرے میں موجود تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کچھ دیر سوچا اور پھر وہ ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہوا اور وہاں تاریکی چھا گئی۔ شہنشاہ افراسیاب نے چھٹے طلسم کے غلط کمرے کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ شہنشاہ افراسیاب کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم بھی ختم کرنا پڑے گا، تب وہ دوسرے خالی کمرے میں پہنچے گا، ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی۔ چیختی ہوئی پراسرار آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراسیاب ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ پھر سے خالی کمرے کی بجائے طلسماتی کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ اسی لمحے کمرے میں دیواروں پر لگی ہوئی مشعلیں روشن ہوئیں اور شہنشاہ افراسیاب غور سے دیکھنے لگا کہ اس طلسم میں اس کے سامنے کیا آتا ہے اور وہ اس طلسم کو ختم کرنے کے لیے کیا کرے گا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن نہ تو شہنشاہ افراسیاب کے سامنے کچھ ظاہر ہوا اور نہ ہی وہاں کوئی آواز سنائی دی۔ یہ کیا؟ اس کمرے کا طلسم کب کھلے گا؟ کیا ہے یہاں؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ طلسم کھل چکا ہے شہنشاہ افراسیاب۔ اس طلسم کو ختم کرنے کے لیے تمہیں اس کمرے کو تاریک کرنا ہے۔ اس طلسم کو ختم کرنے کے لیے تمہیں بہت کم وقت دیا جائے گا۔ کمرے کی چھت سے وقفے وقفے سے 10 پتھر گریں گے۔ 10ویں پتھر کے گرنے سے پہلے اگر تم کمرے میں تاریکی کرنے میں کامیاب ہوئے تو یہ طلسم ختم ہو جائے گا، ورنہ یہ کمرہ ڈھہ جائے گا اور تم اس کمرے کے ملبے تلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دب کر ہلاک ہو جاؤ گے، پراسرار آواز نے چیختے ہوئے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا۔ کمرہ تاریک کرنا ہے؟ کیا مطلب؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے چھت کا ایک حصہ اکھڑا اور ایک بڑا سا پتھر شہنشاہ افراسیاب کے قریب آ گرا۔ شہنشاہ افراسیاب فوراً اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ ارے، یہ پتھر میرے سر پر گر جاتا تو میری کھوپڑی ہی ٹوٹ جاتی، شہنشاہ افراسیاب نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے فوراً جادو پڑھا اور دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہی کمرے میں تاریکی پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ افراسیاب یہ سمجھتا کہ اس کا منتر کامیاب ہو گیا ہے اور وہ کمرے میں تاریکی لانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اسی لمحے کمرہ پھر روشن ہو گیا۔ یہ کیا؟ میں نے تو جادو سے کمرے کو تاریک کیا تھا، پھر یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر منتر پڑھا اور ہاتھ جھٹکے، لیکن اس بار کمرہ ویسے ہی روشن رہا، البتہ چھت سے ایک اور پتھر ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ چباتے ہوئے بار بار مختلف منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ منتر پڑھ پڑھ کر ہر طرف پھونک رہا تھا۔ اس کا کوئی منتر ایک لمحے کے لیے کمرے میں تاریکی پھیلا دیتا، لیکن دوسرے ہی لمحے کمرہ پھر روشن ہو جاتا۔
یہ دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب پریشان ہو گیا۔ چھت کے مختلف حصوں سے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے اور اب تک شہنشاہ افراسیاب کا کوئی بھی جادو کمرے میں مکمل طور پر تاریکی پھیلانے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اب تک 8 پتھر گر چکے تھے اور شہنشاہ افراسیاب کو اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی کہ مزید 2 پتھر گرنے کے بعد پورا کمرہ تباہ ہو جائے گا اور پھر یہ کمرہ ہی اس کا مدفن بن جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر منتر پڑھا۔ اسی لمحے ایک اور پتھر آ گرا۔ اب ایک ہی پتھر گرنا باقی تھا اور پھر شہنشاہ افراسیاب کا خاتمہ یقینی ہو جاتا کہ اچانک شہنشاہ افراسیاب کی نظریں دیواروں پر جلتی ہوئی مشعلوں پر پڑی تو اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے منتر پڑھ کر ایک مشعل پر پھونک ماری تو مشعل بجھ گئی۔ اس نے دوسری مشعل پر منتر پڑھ کر پھونک ماری تو وہ بھی بجھ گئی۔ اسی طرح اس نے تیسری اور پھر چوتھی مشعل پر منتر پڑھ کر پھونکے ماری تو ساری مشعلیں بجھ گئیں اور کمرے میں یکلخت تاریکی چھا گئی اور شہنشاہ افراسیاب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اس بار بھی روشنی نہ ہو جائے۔ لیکن جب کافی لمحے گزر گئے اور کوئی روشنی نہ ہوئی تو اس کی امید بند گئی۔ شہنشاہ افراسیاب نے مشعلیں بجھا کر کمرے میں تاریکی کر دی ہے۔ یہ شہنشاہ افراسیاب کی چھٹی کامیابی ہے۔ اس نے بھول بھلائیوں کے 7 طلسمات میں سے 6 کو فنا کر دیا ہے۔ اب شہنشاہ افراسیاب کو 7ویں اور آخری کمرے میں جانا ہے۔ اس کمرے میں جا کر شہنشاہ افراسیاب کو پھر سے یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود 4 دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ چیختی ہوئی پراسرار آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراسیاب نے سکون کا سانس لیا۔ عین آخری لمحات میں اسے مشعلوں کو دیکھ کر انہیں بجھانے کا خیال آ گیا تھا، ورنہ وہ اپنے جادو کے زور سے ہی کمرہ تاریک کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اگر اسے ذرا سی بھی دیر ہو جاتی اور چھت سے 10واں پتھر گر جاتا تو اس کے ساتھ ہی اس کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، پورا کمرہ تباہ ہو جاتا اور وہ اس کمرے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک بار پھر 4 دروازوں والے کمرے میں موجود تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے سکون کا سانس لیا کہ اب وہ 7ویں اور آخری کمرے میں تھا۔ اب وہ خالی کمرے میں پہنچتا یا پھر کسی طلسماتی کمرے میں۔ اس کے بعد وہ سیدھا اس کنویں میں پہنچ جاتا جہاں سامری جادوگر کے خزانے موجود تھے۔ ان خزانوں والے کنویں میں ہی کالوت جن کا شہنشاہ تاج گرا ہوا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اس قدر طویل اور ناقابل یقین اور انتہائی خوفناک طلسمات سر کیے تھے۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر وہ ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی دروازہ بند ہوا اور وہاں تاریکی چھا گئی۔ شہنشاہ افراسیاب نے 7ویں اور آخری طلسم کا بھی غلط کمرے کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ شہنشاہ افراسیاب کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم بھی ختم کرنا پڑے گا، تب وہ خزانے کے کنویں میں پہنچے گا، ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی۔ چیختی ہوئی پراسرار آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراسیاب ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ پھر سے خالی کمرے کی بجائے 7ویں طلسماتی کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی مشعلیں روشن ہوئیں اور شہنشاہ افراسیاب کے سامنے بند کمرہ ظاہر ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب غور سے دیکھنے لگا کہ اس طلسم میں اس کے سامنے کیا آتا ہے اور وہ اس طلسم کو ختم کرنے کے لیے کیا کرے گا۔ شہنشاہ افراسیاب کو آخری طلسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کمرے کی 2 دیواریں چلیں گی۔ دونوں دیواریں چلتی ہوئی ایک دوسرے کے قریب آئیں گی اور پھر آپس میں مل جائیں گی۔ اگر شہنشاہ افراسیاب اس کمرے میں رکا رہا تو وہ ان دیواروں کے بیچ میں پھنس جائے گا اور دیواریں اسے بھینچ دیں گی اور شہنشاہ افراسیاب ان دیواروں میں پچک جائے گا۔ بظاہر کمرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن شہنشاہ افراسیاب کو اس کمرے سے نکلنا ہے ہر صورت میں۔ وہی چیختی ہوئی پراسرار آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے شہنشاہ افراسیاب کو گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دی اور اس نے شمالی اور جنوبی دیواروں کو حرکت کرتے دیکھا۔ دونوں دیواریں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو گئی تھی اور شہنشاہ افراسیاب بے چین نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ وہ ان دیواروں کے ایک دوسرے کے قریب پہنچنے سے پہلے اس کمرے سے کیسے نکل سکتا ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اسے وہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ دیواریں آہستہ آہستہ سرکتی ہوئی اس کے قریب آتی جا رہی تھی
اور شہنشاہ افراسیاب کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کمرے میں ایسا کوئی راستہ نہ تھا جہاں سے وہ بچ کر اس کمرے سے نکل سکتا ہو۔ کچھ ہی دیر میں دیواریں کافی قریب آ گئیں اور انہیں اس قدر قریب آتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کو ایک بار پھر خوف سے پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ دیواروں پر موجود مشعلیں روشن ہوئیں اور یہ دیکھ کر عمرو اجار کا منہ بن گیا کہ وہ پھر سے طلسماتی کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کمرے میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ عمرو اجار نے 5ویں طلسم کا بھی غلط کمرے کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ عمرو اجار کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم بھی ختم کرنا پڑے گا، تب وہ 6 کمرے میں پہنچے گا، ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی۔ چیختی ہوئی پراسرار آواز نے مخصوص الفاظ دہراتے ہوئے کہا تو عمرو اجار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اسی لمحے کمرے میں دیواروں پر لگی ہوئی مشعلیں روشن ہوئیں اور عمرو اجار کے سامنے بند کمرہ ظاہر ہو گیا۔ کیا ہوگا اس طلسم میں؟ عمرو اجار نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا ہے آقا، میری پراسرار طاقتیں بھی خاموش ہیں، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا کہ اس طلسم میں کیا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمرو اجار نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے تم؟ عمرو اجار نے کہا۔ نہیں آقا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کمرے میں سونے کی اشرفیوں کا ایک ڈھیر سا نمودار ہوا۔ سونے کی اشرفیوں کو دیکھ کر عمرو اجار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اوہ، اشرفیاں، وہ بھی سونے کی؟ عمرو اجار نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ واقعی سونے کی ہی اشرفیاں ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ کیا یہ سب میرے لیے ہیں؟ عمرو اجار نے لالچ بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا آقا، وہ پراسرار آواز بتائے گی کہ یہاں سونے کی اشرفیوں کا ڈھیر کیوں لگایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی سونے کی اشرفیوں کے ڈھیر میں کوئی طلسم چھپا ہوا ہو، محافظ بونے نے کہا۔ سونے کی اشرفیوں میں طلسم؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو نادان بونے؟ سونے کی اشرفیاں خزانہ ہوتی ہیں، اس میں کسی طلسم کا کیا کام؟ عمرو اجار نے منہ بنا کر کہا۔ اسی لمحے آواز سنائی دی۔ عمرو اجار کو بتایا جاتا ہے 5ویں طلسم میں سونے کی 10 لاکھ اشرفیاں موجود ہیں۔ عمرو اجار کو ان میں سے ایک اشرفی اٹھانی ہے اور اس ایک اشرفی کے اٹھانے سے سونے کی اشرفیوں کا یہ ڈھیر غائب ہو جانا چاہیے۔ اگر اشرفی اٹھانے کے باوجود یہ سونے کا ڈھیر غائب نہ ہوا تو اسے عمرو اجار کی ناکامی تصور کیا جائے گا اور عمرو اجار کو آگ کے کنویں میں پھینک دیا جائے گا، جہاں گرتے ہی وہ ایک لمحے میں جل کر بھسم ہو جائے گا۔ سونے کی اشرفیوں کے ڈھیر میں ایک ہی ایسی اشرفی ہے جس کے اٹھاتے ہی ساری اشرفیاں غائب ہو سکتی ہیں۔ اگر اس ایک اشرفی کو اٹھانے کے بجائے عمرو اجار نے کوئی اور اشرفی اٹھائی تو عمرو اجار کے لیے موت یقینی ہوگی۔ وہی چیختی ہوئی پراسرار آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ دیکھا آقا، میں نے کہا تھا نا، ان اشرفیوں کے خزانے میں کوئی طلسم چھپا ہوا ہے۔ اب آپ نے خود سن لیا۔ آپ کو اس ڈھیر سے ایک ایسی اشرفی اٹھانی ہے جس کے اٹھاتے ہی ساری اشرفیاں غائب ہو جائیں۔ اگر آپ نے اس مخصوص اشرفی کی بجائے کوئی دوسری اشرفی اٹھائی تو پھر آپ کے مقدر میں یقینی موت ہوگی، محافظ بونے نے کہا۔ عمرو اجار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ نئے طلسم کا یہ عجیب و غریب طلسم اسے سمجھ نہ آیا تھا۔ وہاں لاکھوں کی تعداد میں اشرفیاں پڑی تھیں اور سب کی سب ایک جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ اب ان میں سے کون سی ایسی اشرفی ہے جس کے اٹھانے سے ساری اشرفیاں غائب ہو سکتی تھی؟ اس کے بارے میں عمرو اجار کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور غور سے ان اشرفیوں کو دیکھنے لگا۔ یہ تو عجیب و غریب طلسم ہے، یہاں اشرفیوں کا ڈھیر ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ مجھے ان میں سے صرف ایک اشرفی اٹھانی ہے، اور وہ بھی ایسی اشرفی کہ جسے اٹھاتے ہی اشرفیوں کا خزانہ غائب ہو جائے گا۔ اب بھلا مجھے کیا پتا کہ وہ خاص اشرفی کون سی ہے جسے اٹھا کر خزانہ غائب کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ اشرفی اس ڈھیر کے نیچے یا درمیان میں کہیں ہوئی تو؟ عمرو اجار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، وہ خاص اشرفی کہیں بھی موجود ہو سکتی ہے، محافظ بونے نے کہا۔ تو پھر میری مدد کرو احمق بونے، اور مجھے بتاؤ کہ اس خزانے کے ڈھیر میں وہ خاص اشرفی کون سی ہے؟ عمرو اجار نے کہا۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں آقا، لیکن مجھے تو ساری کی ساری اشرفیاں ایک جیسی ہی دکھائی دے رہی ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ تو پھر ڈوب مرو کہیں جا کر، جو تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے،
عمرو اجار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کہیں اور جا کر ڈوبنے کی کیا ضرورت ہے آقا؟ اگر آپ حکم دیں تو میں اس خزانے کے ڈھیر میں کود جاؤں۔ میں اس خزانے کی ساری اشرفیوں کو اچھی طرح سے دیکھوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ خاص اشرفی مل جائے جسے اٹھاتے ہی باقی کا خزانہ غائب ہو جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا، نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ تم یوں اس خاص اشرفی کو ڈھونڈ سکو گے۔ عمرو اجار نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا کرے؟ محافظ بونے نے کہا، ابھی تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہاری گردن مروڑ دوں اور تمہیں یہیں کسی جگہ دفن کر دوں۔ عمرو اجار نے منہ بنا کر کہا، ارے میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ میری گردن مروڑنا اور مجھے دفنانا چاہتے ہیں؟ محافظ بونے نے چونک کر کہا، تمہاری فضول کی بک بک مجھے اس وقت اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر تم میرے ہاتھوں سے مرنا نہیں چاہتے تو بس چپ ہو جاؤ۔ عمرو اجار نے کہا، ٹھیک ہے آقا، میں چپ ہو جاتا ہوں، لیکن میں چپ ہوا تو پھر آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں اس کا جواب کیسے دوں گا؟ محافظ بونے نے کہا، یہ تم چپ ہوئے ہو؟ عمرو اجار نے اسے گھور کر کہا، جی ہاں، یہ لیں، میں ہو گیا چپ۔ محافظ بونے نے کہا، اور اس نے سچ مچ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی، جیسے اس بار اس نے واقعی کچھ نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ یہ تم نے منہ پر انگلی کیوں رکھ لی ہے؟ چپ کرنے کے لیے کیا منہ پر انگلی رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ عمرو اجار نے منہ بنا کر کہا، لیکن محافظ بونے نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں، اب واقعی تم چپ ہوئے ہو، شاباش، اسی طرح چپ چاپ کندھے پر بیٹھے رہو۔ عمرو اجار نے کہا، پھر وہ سونے کے اشرفیوں کے قریب جا کر اور غور سے دیکھنے لگا۔ وہ خزانے کے ڈھیر کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ ایک ایک اشرفی جو اس کے سامنے تھی اسے باریک بینی سے دیکھ رہا تھا کہ شاید اسے ان اشرفیوں میں کوئی ایسی اشرفی دکھائی دے جائے جسے اٹھاتے ہی سارا خزانہ غائب ہو جائے۔ اس بار تو لگتا ہے جیسے جان بوجھ کر اس خزانے کے چکر میں مجھے پھنسایا گیا ہے تاکہ میں اس طلسم کو پورا نہ کر سکوں اور میری موت ہو جائے۔ مجھے تو ان اشرفیوں میں ایسی کوئی اشرفی دکھائی نہیں دے رہی جو جادو کی ہو اور جس کے اٹھانے سے باقی سارا خزانہ غائب ہو سکتا ہو۔ میں تو اس بار واقعی پھنس گیا ہوں۔ عمرو اجار نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کا محافظ بونے نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بدستور منہ پر انگلی رکھے بیٹھا تھا۔ محافظ بونے، عمرو اجار نے کچھ سوچ کر محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن محافظ بونا چپ تھا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، احمق بونے، کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ عمرو اجار نے کندھے پر بیٹھے ہوئے محافظ بونے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر تم سن رہے ہو تو پھر تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ عمرو اجار نے غصیلے لہجے میں کہا، کیا کروں آقا؟ اگر میں بولوں تو آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، نہ بولوں تو غصہ دکھاتے ہیں۔ محافظ بونے نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم بس اتنا بولا کرو جتنا تم سے بولنے کو کہا جائے۔ عمرو اجار نے کہا، ٹھیک ہے، بتائیں اب مجھے کیا بولنا ہے؟ محافظ بونے نے ناراض سے لہجے میں کہا، میں تو اس خزانے کے چکر میں واقعی بری طرح سے الجھ گیا ہوں، میری مدد کرو۔ آخر میں ان اشرفیوں میں سے کون سی اشرفی اٹھاؤں کہ باقی کی ساری اشرفیاں غائب ہو جائیں؟ اور کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے ان اشرفیوں کو غائب کرنا ہی نہ پڑے اور ساری کی ساری اشرفیاں میری ہو جائیں؟ عمرو اجار نے کہا، تو آپ اٹھا لیں سارا خزانہ اور ڈال لیں اپنی زنبیل میں، یہاں آپ کو روکنے والا کون ہے؟ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمرو اجار حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ عمرو اجار نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا آپ کو اب میرا مسکرانا بھی برا لگ رہا ہے؟ کہتے ہیں تو میں یہ بات رونی سی صورت بنا کر کہہ دیتا ہوں۔ آقا، اٹھا لیں یہ خزانہ، یہاں آپ کو روکنے والا کون ہے؟ محافظ بونے نے اس بار واقعی رو دینے والے لہجے میں کہا۔ تو عمرو اجار جس کے سنجیدہ چہرے پر تہ چڑھی ہوئی تھی، محافظ بونے کا انداز دیکھ کر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم واقعی احمق بونے ہو، عمرو اجار نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کا ہی غلام ہوں، محافظ بونے نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں تمہارا احمق آقا ہوں؟ عمرو اجار نے ایک بار پھر غصے میں آتے ہوئے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کہا، آپ خود کو ایسا سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، محافظ بونے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو عمرو اجار غصے سے اچھل پڑا۔ اس نے محافظ بونے کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ وہ اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ تم حد پار کر رہے ہو محافظ بونے، عمرو اجار نے پھر غصے میں آتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، میں تو بڑے اطمینان سے آپ کے کندھے پر بیٹھا ہوں،
محافظ بونے نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ بتاؤ، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا یہ خزانہ میں حاصل نہیں کر سکتا، تو تم مسکرائے کیوں تھے؟ بتاؤ، جلدی بتاؤ، امرو اشجار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر آپ یہ خزانہ حاصل کر لیں تو خزانہ واقعی غائب ہو جائے گا آقا۔ بس اسی بات پر میں مسکرا دیا تھا کہ آپ اس طلسم کا راز سمجھ گئے ہیں، لیکن اگر آپ اب بھی کچھ سمجھ نہیں پائے تو پھر میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرا آپ کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کر رہا ہے؟ محافظ بونے نے کہا تو امرو اشجار غصے سے کھول کر رہ گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ اس بری طرح سے اچھلا جیسے محافظ بونے نے اس کے سر پر بھاری بھرکم گرز مار دیا ہو۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ اوہ، اب میں سمجھ گیا، میں بالکل سمجھ گیا۔ واقعی یہ خزانہ صرف ایک اشرفی اٹھانے سے ہی غائب ہو سکتا ہے، اور یہ سارے کا سارا خزانہ میرا ہو سکتا ہے۔ اوہو، مجھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اوہو، امرو نے مسلسل اوہ اوہ کرتے ہوئے کہا۔ چلے، اوہو کرنے سے آپ کے دماغ کی موم بتی تو جلی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ میں کیوں مسکرا رہا تھا؟ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں سمجھ گیا ہوں، یہ خزانہ میرا ہے، صرف میرا، اور دیکھو میں ایک اشرفی اٹھا کر اس سارے خزانے کو کیسے غائب کرتا ہوں۔ امرو اشجار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک اشرفی اٹھائی اور اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ سارا خزانہ میری زنبیل میں پہنچ جائے۔ امرو اشجار نے اشرفی زنبیل میں ڈال کر تیز لہجے میں کہا۔ اسی لمحے فرش پر پڑا ہوا سارا خزانہ غائب ہو گیا۔ امرو اشجار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہوتی چلی گئی، جس کا مطلب تھا کہ خزانہ غائب ہو کر سیدھا اس کی زنبیل میں پہنچ گیا ہے۔ امرو اشجار کی زنبیل کی یہ خاصیت تھی کہ امرو اشجار کو اگر خزانے کا بڑا ڈھیر بھی اپنی زنبیل میں منتقل کرنا ہوتا تو وہ خزانے کی کوئی ایک چیز اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لیتا اور پھر زنبیل کو حکم دیتا کہ اس ایک چیز کی وجہ سے زنبیل خود بخود باقی خزانہ اپنے اندر کھینچ لے، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ اسے محض ایک اشرفی اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنا پڑی تھی، اور اس کے حکم پر زنبیل نے اشرفیوں کے خزانے کو اپنے اندر کھینچ لیا تھا۔ امرو اشجار نے بھول بھلیوں کے طلسمات کا 5واں طلسم اپنی ذہانت سے ختم کر لیا ہے۔ اس نے ایک اشرفی اٹھا کر باقی سارے خزانے کو غائب کیا ہے، اس لیے اسے اس طلسم کا فاتح قرار دیا جاتا ہے۔ اب امرو اشجار کو چھٹے خالی کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کمرے میں جا کر امرو اشجار کو پھر سے یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود 4 دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ چیختی ہوئی پراسرار آواز سنائی دی تو امرو اشجار کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ دوسرے لمحے دیوار میں کھلا ہوا دروازہ نمودار ہوا تو امرو اشجار بڑے اطمینان بھرے انداز میں اس دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور پھر وہ ایک مرتبہ پھر ایسے کمرے میں آ گیا جس کے 4 دروازے تھے۔ اس طلسم میں تو میرا فائدہ ہوا ہے۔ سامری طلسمات کے خزانوں تک پہنچنے سے پہلے مجھے اشرفیوں کا بڑا خزانہ مل گیا ہے، امرو اشجار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لیے آپ اتنے خوش ہیں؟ محافظ بونے نے کہا۔ خزانہ پا کر مجھے خوشی نہیں ہوگی تو کیا رونا آئے گا پاگل بونے؟ امرو اشجار نے کہا۔ اب آپ چھٹے طلسم کا دروازہ کھولیں آقا۔ محافظ بونے نے اس کی بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے کہا۔ کون سا دروازہ کھولوں؟ امرو اشجار نے کہا۔ میری نظروں کے سامنے تو سارے کمرے ہی ایک جیسے ہیں، خالی، اور ان میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ کو بھلا کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ محافظ بونے نے کہا۔ امرو اشجار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور مڑ مڑ کر چاروں دروازوں کی طرف دیکھنے لگا، پھر وہ جنوبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے مجھے اس کمرے کا دروازہ کھولنا چاہیے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس کمرے میں کوئی طلسم نہیں ہے۔ میں چھٹا طلسم فنا کیے بغیر ایسے ہی 4 دروازوں والے کمرے میں پہنچ جاؤں گا، امرو اشجار نے کہا۔ تو کھول لیں، محافظ بونے نے کہا۔ تو امرو اشجار نے ہاتھ بڑھایا اور دروازے کا کنڈا پکڑ لیا۔ اس نے جھٹکا دیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، امرو اشجار کو پیچھے سے زوردار دھکا لگا اور کسی اندیکھی طاقت نے اسے کمرے میں دھکیل دیا۔ امرو اشجار دوڑنے والے انداز میں کمرے میں گیا اور اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ جس طرح دوڑنے والے انداز میں کمرے میں آیا تھا منہ کے بل گر جاتا تو یقیناً اس کے چہرے کا حلیہ بگڑ جاتا۔ امرو اشجار نے پلٹ کر دیکھا لیکن اس کے پیچھے کوئی بھی نہ تھا، البتہ کمرے کا دروازہ بند ہو رہا تھا۔
दरवाजा बंद होते ही कमरे में तारीकी फैल गई। उम्र अशार ने छठे तिलिस्म का भी गलत कमरे का दरवाजा खोला है। यही तिलिस्माती कमरा है। उम्र अशार को इस तिलिस्माती कमरे का तिलिस्म भी खत्म करना पड़ेगा, तब वो 7वें कमरे में पहुंचेगा, वरना इसी कमरे में इसकी मौत हो जाएगी। चीखती हुई पुरस्सरार आवाज ने मखसूस अल्फाज दोहराते हुए कहा तो उम्र अशार का मुंह बन गया। दीवारों को मुसलसल अपनी जानिब बढ़ते देखकर शहनशाह के चेहरे पर अब खौफ के तासुरात उभरना शुरू हो गए थे। उसने मंतर पढ़ पढ़ कर जादू के जोर से उन दीवारों को चलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई कोशिश कामयाब ना हो रही थी। दीवारें मुसलसल चल रही थीं और कमरा सुकड़ता चला जा रहा था। शहनशाह अफरासियाब की आंखों के सामने मौत के साए नाचना शुरू हो गए थे, क्योंकि उसे इस कमरे से निकलने का अब तक कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा था। दीवारें कुछ ही देर में एक दूसरे के करीब पहुंचने वाली थी, और फिर जैसे ही ये दीवारें आपस में मिल जाती, शहनशाह अफरासियाब का कचूमर निकल जाता और उसकी हलाकत यकीनी हो जाती। काश मेरे पास मलका हैरत जादू होती, वो मुझसे लाख दर्जा ज़हीन है। इस खौफनाक तिलिस्म से बचने का वो कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेती। मेरे लिए भूल भुलैयों वाले इस कमरे का तिलिस्म वाकई खौफनाक बन गया है। बचने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। शहनशाह अफरासियाब ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो कुछ सोचकर एक दीवार की तरफ बढ़ा और फिर उसने दोनों हाथ दीवार पर रखे और अपने जिस्म का जोर लगाकर उस दीवार को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन ठोस और बड़ी दीवार को भला वो ऐसे कैसे रोक सकता था? दीवार मुसलसल चल रही थी और शहनशाह अफरासियाब के पैर दीवार के साथ फर्श पर घिसटना शुरू हो गए। नहीं, मैं अपनी ताकत से दीवार नहीं रोक सकता, और वैसे भी इस पुरस्सरार आवाज ने कहा था कि मुझे इस कमरे से निकलना है। इन दीवारों को रोकने के लिए नहीं कहा था उसने मुझे। शहनशाह अफरासियाब ने बड़बड़ाते हुए कहा। दीवारें अब बहुत करीब आ गई थीं और शहनशाह अफरासियाब के लिए कमरे में जगह तंग से तंग होती चली जा रही थी। फिर शहनशाह अफरासियाब इन दीवारों के दरमियान फंसने लगा। वो सुकड़ता जा रहा था, लेकिन दीवारें चलती हुई उसके और करीब आती जा रही थी। शहनशाह अफरासियाब को अब मौत करीब और करीब आती साफ महसूस होने लगी। उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। बस, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं इस तिलिस्म में हार रहा हूँ। मेरी मौत यकीनी है। अब मैं नहीं बच सकूंगा। मेरा खेल खत्म। शहनशाह अफरासियाब ने निहायत अफसरदा लहजे में कहा। उसी लम्हे उसके जहन में एक कोंदा सा लपका तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। ओहो, मुझे एक कोशिश करके देख लेना चाहिए। हो सकता है मैं इस तिलिस्म से बच जाऊं। शहनशाह अफरासियाब ने चौंकते हुए कहा। उसने फौरन हवा में हाथ मारा तो उसके हाथ में अचानक एक सुर्ख रंग की गेंद आ गई। ये शीशे की बनी हुई एक गेंद थी, जिसके अंदर जैसे आग भरी हुई थी। गेंद में नीले, जर्द और सुर्ख शोले नाच रहे थे। शहनशाह अफरासियाब ने जादू से गेंद हासिल करते ही उसे जोर से जमीन पर मारा तो यकलख्त एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन और दीवारें बुरी तरह से लरस कर रह गईं। जिस जगह उसने गेंद फेंकी थी वहां धुआं सा फैल गया था, लेकिन धुआं फौरन तहलील हो गया और फिर ये देखकर शहनशाह अफरासियाब के चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात फैल गए कि जिस जगह गेंद फटा था वहां एक बड़ा सा सोराख बन गया था। शहनशाह अफरासियाब तेजी से उस सोराख की तरफ बढ़ा और फिर ये देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा कि नीचे एक और कमरा दिखाई दे रहा था। शहनशाह अफरासियाब ने आओ देखा और ना ताओ, उसने फौरन फटी हुई जमीन में छलांग लगा दी। जैसे ही वो नीचे कूदा, उसी लम्हे ऊपर दीवारें आपस में मिल गईं। अगर शहनशाह अफरासियाब को चंद लम्हों की भी देर हो जाती तो वो इन दीवारों के दरमियान भिंच जाता और उसका वाकई कचूमर निकल जाता। शहनशाह अफरासियाब नीचे गिरा तो उसकी आंखों के सामने मंजर ही बदल गया। इस बार वो किसी 4 दरवाजों वाले कमरे में नहीं, बल्कि एक बड़े कुएं में पहुंचा था। कमरे में हर तरफ खजानों के ढेर पड़े हुए थे, जिनमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी के जेवरात और खास तौर पर सोने की बड़ी बड़ी ईंटें मौजूद थीं। हर तरफ खजाना जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। ओह, मैं खजाने वाले कुएं में पहुंच गया। इस खजाने वाले कुएं में पहुंच गया। मैंने सामरी जादूगर के तिलिस्मात को मुकम्मल तौर पर फना कर दिया है। मैं पहुंच गया। मैं खजाने के कुएं में पहुंच गया। खजाने देखकर शहनशाह अफरासियाब ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा और फिर वो पागलों की तरह सचमुच नाचना शुरू हो गया। कुछ देर तक वो नाचता रहा। फिर अचानक उसे उम्र अजार का ख्याल आया। उम्र अजार भी इन तिलिस्मात में मौजूद था।
शहनशाह अफरासियाब जिंदा सलामत खजानों के कमरों में पहुंचा था, जिसका मतलब था कि उम्र अय्यार भी जिंदा है और वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकता है। इसलिए शहनशाह अफरासियाब ने सोचा कि उम्र अय्यार के यहाँ पहुंचने से पहले उसे कालूत जिन का शहनशाह ताज हासिल कर लेना चाहिए। उसने बेताबी से चारों तरफ देखा और फिर उसकी नजरें सफेद हीरों से भरे हुए एक संदूक पर जम गईं। सफेद हीरों पर एक स्याह रंग का ताज पड़ा हुआ था। ताज ज्यादा बड़ा नहीं था और ना ही इतना खूबसूरत था, लेकिन उस ताज पर 3 बड़े बड़े हीरे जड़े हुए थे, जिनमें 2 सब्ज रंग के हीरे थे और एक सुर्ख रंग का। सुर्ख रंग का हीरा ताज के दरमियान में जड़ा हुआ था, जबकि उसके दाएं बाएं सब्ज हीरे थे। ये शहनशाह ताज था। शहनशाह अफरासियाब तेजी से आगे बढ़ा और उसने फौरन ताज उठा लिया और उसे निहायत मुसरत भरे अंदाज में देखने लगा। कालूत जिन का शहनशाह ताज उसके हाथ लग गया था और उम्र अय्यार का अभी तक कोई पता नहीं था कि वो सामरी तलिस्मात के किस मरहले में है। मुझे ये ताज अभी अपने सर पर रख लेना चाहिए। इस ताज को सर पर पहनते ही मैं कालूत कबीले के जिन्नात का सरदार बन जाऊंगा और कालूत कबीले के तमाम जिन्नात मेरे गुलाम बन जाएंगे और फिर मैं इन जिन्नात की मदद से पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकूंगा और ख़ास तौर पर जिन्नात की फ़ौज से सरदार अमीर हमजा और उसकी सारी फ़ौज को तबाह बर्बाद कर दूंगा। शहनशाह अफरासियाब ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे शहनशाह अफरासियाब के सामने एक साया सा नमूदार हुआ। उस साए को देखकर शहनशाह अफरासियाब चौंक पड़ा। वो इस साए को बखूबी पहचानता था। ये सामरी जादूगर का साया था। शहनशाह अफरासियाब, मैं सामरी जादूगर हूँ, साए ने चीखते हुए कहा। तो शहनशाह अफरासियाब की गर्दन उसके सामने खुद ब खुद झुकती चली गई। मैंने आपको पहचान लिया है आका, शहनशाह अफरासियाब ने मौदबाना लहजे में कहा। तुमने अपने हिस्से के तमाम तलिस्मात सर कर लिए हैं शहनशाह अफरासियाब, और कामयाब होकर मेरे खजाने के कुएं में आ गए हो, और तुमने शहनशाह ताज भी हासिल कर लिया है, जिसकी मदद से तुम कालूत कबीले के ताकतवर और लाखों जिन्नात के सरदार बन सकते हो। मेरा तुमसे मशवरा है कि तुम इस ताज को अभी अपने सर पर ना रखो। तुम अभी मेरे तलिस्मात में हो। तुम यहाँ से गायब होकर वापस तिलिस्म होशरुबा जाओ और वहाँ जाकर अपना दरबार सजाओ और फिर तमाम दरबारियों के सामने अपनी मलिका हैरत जादू के हाथों ताजपोशी की रस्म अदा करो। मलिका हैरत जादू जब तुम्हारे सर पर ये ताज रखेगी तो तुम्हारी शान में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। वो तुम्हारी खैर ख्वाह है, इसलिए ये काम तुम उसके हाथों से कराओ तो तुम्हारे हक में बहुत अच्छा होगा। सामरी रूह ने कहा। ओह ओह, आप ठीक कह रहे हैं आका। मलिका हैरत जादू वाकई मेरी खैर ख्वाह है। उसने हमेशा मेरा अच्छा ही चाहा है। मैं आपके हुक्म पर जरूर अमल करूंगा आका। और अब मैं शहनशाह ताज अपने मलिका हैरत जादू के हाथों से ही अपने सर की जीनत बनवाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया आका, जो आपने मुझे इतना अच्छा मशवरा दिया है। शहनशाह अफरासियाब ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। अब तुम जाओ, अगर चाहो तो अपने साथ ये सारे खजाने ले जाओ। तुम उम्र अय्यार से पहले यहाँ पहुंचे हो, इसलिए इन सारे खजानों पर तुम्हारा हक है। सामरी रूह ने कहा। नहीं आका, मुझे इन खजानों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये ताज चाहिए था। एक बार ये ताज मैं अपने सर पर पहन लूं, फिर जन्नात के सबसे बड़े कालूत कबीले का मैं सरदार बन जाऊंगा। जन्नात को अपना गुलाम बना लेने के बाद मैं यहाँ आकर सारे खजाने ले जाऊंगा। उम्र अय्यार यहाँ आ जाए तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जाते हुए इस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर जाऊंगा। उम्र अय्यार खजानों के इस कुएं में पहुंच तो जाएगा, लेकिन वो खजाने लेकर यहाँ से कभी नहीं निकल सकेगा। वो भूख प्यास से यहीं तड़प तड़प कर और सिसक सिसक कर मर जाएगा। मैं जाने से पहले यहाँ बंद जादू कर जाऊंगा, जिसका तोड़ उम्र अय्यार ना कर सकेगा। इसकी मौत खजानों के इस कुएं में होगी। अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा, कभी भी नहीं। शहनशाह अफरासियाब ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। तो सामरी रूह ने अस्पात में सर हिला दिया और फिर उसका साया वहां से गायब हो गया। तुम मुझसे हार चुके हो उम्र अय्यार। तुमसे पहले मैं खजाने के कुएं में पहुंचा हूँ। मैंने शहनशाह ताज भी हासिल कर लिया है और अब ये सारे खजाने भी मेरे हैं। अब तुम यहाँ आ भी जाओ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ आ तो सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ से वापस जाना नामुमकिन होगा, कतई नामुमकिन। शहनशाह अफरासियाब ने कहा। उसने एक मंत्र पढ़ा और फिर जोर से फूंक दिया। इसी लम्हे उसके मुंह से धुआं निकला
اور ہر طرف پھیلتا چلا گیا۔ دھواں گہرا نہیں تھا، دھواں ہونے کے باوجود وہاں ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن شہنشاہ افراسیاب جانتا تھا کہ یہ ہلکا دھواں عمرو اجار کے لیے ختم کرنا ناممکن ہوگا۔ جب تک وہ اس دھوئیں کو ختم نہ کر دے، اس وقت تک وہ اس کنویں سے باہر نہ جا سکے گا اور وہیں پڑا رہے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے نہ صرف شہنشاہ تاج حاصل کر کے کامیابی حاصل کر لی تھی، بلکہ اس نے خزانے کے کنویں میں عمرو اجار کو ہمیشہ کے لیے قید کرنے کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ اس لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اس نے ایک اور منتر پڑھا اور پھر شہنشاہ تاج لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب اس غلط چھٹے کمرے میں کیا ہے؟ عمرو اجار نے پراسرار چیختی ہوئی آواز کی بات سن کر ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی مشعلیں روشن ہو گئیں اور عمرو اجار کے سامنے کمرہ واضح ہو گیا۔ عمرو اجار نے کمرے کے طلسم کے کھلنے کا انتظار کیا۔ اس کا یہ انتظار زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ کمرے میں اچانک 4 جگہ دھماکے ہوئے، چاروں جگہ سے دھواں اٹھا اور دھواں تیزی سے بلند ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے لمبے تڑنگے اور انتہائی طاقتور جنوں کا روپ دھار لیا۔ یہ جنات پہلوان جیسے تھے، ان کے ہاتھوں میں بھاری گرز تھے اور ان پہلوان جنوں نے سرخ رنگ کے لنگوٹ کسے ہوئے تھے۔ جنات کے سر گنجے تھے اور ان کے چہروں پر سفاکی، بے رحمی اور درندگی کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ عمرو اجار ان پہلوان نما جنوں کو دیکھ کر بوکھلا گیا۔ ارے باپ رے، کیا اب مجھے ان پہلوان جنوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا؟ عمرو اجار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، لگ تو ایسا ہی رہا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ یہ تو بے پناہ طاقتور اور انتہائی بے رحم پہلوان ہے، میں تو ان کا ایک ہاتھ بھی نہ سہ سکوں گا، میری جگہ تم ان سے لڑ لو۔ عمرو اجار نے کہا۔ آپ ان کا ایک ہاتھ نہ سہ سکیں گے اور میں تو ان کی ایک پھونک کی مار ہوں، آپ ہی لڑیں ان سے، محافظ بونے نے کہا۔ عمرو اجار نے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں آقا؟ محافظ بونے نے کہا۔ بھاگنے کا راستہ، عمرو اجار نے کہا۔ عمرو اجار کو بتایا جاتا ہے چھٹے طلسم میں ان 5 پہلوان جنوں کے ساتھ عمرو اجار کو لڑنا ہوگا اور انہیں زیر کر کے ہلاک کرنا ہے، ورنہ یہ جنات عمرو اجار کو ہلاک کر دیں گے۔ وہی چیختی ہوئی پراسرار آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ دیکھا، وہی بات ہوئی نا، اب میں ان ہٹے کٹے اور بے رحم گوشت کے پہاڑوں سے کیسے لڑوں؟ یہ تو منٹوں میں میری چٹنی بنا کر رکھ دیں گے۔ عمرو اجار نے منہ بنا کر کہا۔ واقعی یہ جن تو بے پناہ طاقتور ہے، آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ کو لمحوں میں چیڑ پھاڑ کر رکھ دیں گے آقا، محافظ بونے نے بھی پریشانی کے عالم میں کہا۔ ایسے ہی چیڑ پھاڑ کر رکھ دیں گے؟ میں انہیں ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گا، عمرو اجار نے منہ بنا کر کہا۔ کیا مطلب؟ محافظ بونے نے حیرت سے کہا۔ یہ مجھ سے لڑنے کی بجائے آپس میں لڑنے پر مجبور ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر ایک دوسرے کا ہی بھرکس نکال دیں گے، عمرو اجار نے کہا، اور اس نے فوراً زنبیل سے ایک چھوٹی سی گیند نکالی۔ یہ سبز رنگ کی گیند تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گیند میں سبز رنگ کا دھواں بھرا ہو۔ جنات ابھی عمرو اجار سے کچھ فاصلے پر تھے۔ عمرو اجار نے فوراً گیند ان کی طرف اچھال دی۔ گیند جنوں کے پیروں کے پاس جا کر پھٹی اور اس میں سے سبز دھواں سا نکل کر پھیل گیا۔ جنات اس سبز دھوئیں میں چھپ گئے۔ چند ہی لمحوں میں دھواں ختم ہوا تو جن حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب ان کا تماشا شروع ہو جائے گا، عمرو اجار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جنوں نے زور زور سے چیخیں ماری اور کندھوں سے گرز اتار کر ایک دوسرے پر پل پڑے۔ سبز دھوئیں نے ان کے دماغ پلٹ دیے تھے اور وہ عمرو اجار پر حملہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ کر لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے پاس گرز تھے، ان کے گرز ایک دوسرے کے گرزوں سے ٹکرا رہے تھے۔ ایک دوسرے کو گرز مارتے ہوئے ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک دوسرے پر یوں حملے کرنا شروع ہو گئے جیسے ایک دوسرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے۔ گرز مار مار کر انہوں نے ایک دوسرے کو لہو لہان کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی لڑائی میں شدت آتی جا رہی تھی، وہ پاگلوں کے سے انداز میں لڑ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک جن گر گیا۔ جیسے ہی وہ جن گرا، باقی 3 جن گرزوں سے اس پر پل پڑے اور انہوں نے گرنے والے جن کو گرز مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا۔ اس جن کے ہلاک ہوتے ہی وہ تینوں پھر ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ دوسرا جن گرا،
تو 2 جنوں نے اسے گرز مار کر ہلاک کر دیا۔ امروزجار نے کچھ سوچ کر زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کندھوں پر اوڑھی اور غائب ہو گیا، اور پھر اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لی اور تیسرے جن کے گرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی تیسرا جن بدحال ہو کر گرا تو چوتھے جن نے گرز مار مار کر اس کے سر کے پرخچے اڑا دیے۔ اب وہاں ایک ہی جن تھا جو بری طرح سے زخمی تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا، کہاں ہے امروزجار؟ میں اس کا بھی ان 3 جنوں کی طرح بھرکس نکال کر رکھ دوں گا۔ اس جن نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا، لیکن امروزجار تو سلیمانی چادر اوڑھ کر غائب ہو چکا تھا۔ وہ بھلا اسے کیسے دکھائی دیتا؟ اس پر سے شاید سبز دھوئیں کا اثر ختم ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ امروزجار کو ہلاک کرنے کے لیے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ امروزجار غیبی حالت میں اس کے قریب گیا اور پھر اس نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس جن کی گردن اڑا دی۔ جن کی گردن کٹ کر گری اور اس کا دھڑ خون کے فوارے اڑاتا ہوا نیچے گرا اور کچھ دیر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اس جن کے ہلاک ہوتے ہی وہاں یک لخت تاریکی چھا گئی۔ امروزجار نے عیاری سے کام لے کر چاروں پہلوان جنات کو ہلاک کر کے چھٹا طلسم بھی ختم کر دیا ہے۔ اب امروزجار کو 7ویں اور آخری خالی کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کمرے میں جا کر امروزجار کو پھر سے یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود 4 دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ چیختی ہوئی پراسرار آواز سنائی دی تو امروزجار نے سکون کا سانس لیا۔ اسی لمحے روشنی ہوئی اور کمرے کی ایک دیوار میں کھلا ہوا دروازہ نمودار ہو گیا۔ امروزجار اطمینان بھرے انداز میں اس دروازے سے گزر کر 7ویں کمرے میں پہنچ گیا، جہاں 4 دروازے تھے۔ ان 4 دروازوں کو دیکھ کر امروزجار کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ مغربی دیوار کی طرف بڑھا اور اس نے دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھینچا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اسے اندر دھکیل دیا گیا اور اس کے کمرے میں پہنچتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے کی دیواریں سپاٹ تھیں، ان میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ دیواروں پر مشعلیں جل رہی تھیں